औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास आबदी आपके अपने प्रोग्राम हुसैनी परवाने में खैर मक़दम करते हैं। इस प्रोग्राम का हदफ और मकसद शहदाए करबला की ज़िंदगी, उनकी सवान हयात, उनकी फ़जीलत और उनकी अहमियत को आप तक के पहुँचाने का मकसद है। लिहाजा इस प्रोग्राम के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मेहमान ख़ुसूसी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सरकार, आज आप किस शहीद के फ़जीलत और उनकी अहमियत को हमारे नाज़रीन तक के मुंतक़िल फ़रमाएँगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। शुहदाए करबला की जो गुफ्तगू हमने शुरू की, उसमें आज जो नाम सबसे पहले हमारे पास है वो जनाब अदहम बिन उमैया या उदहम बिन उमैया, दोनों तरह से नाम आया है। ये इनके वालिद जो थे वो अबू अब्दुल्ला की कुनियत रखते थे और उमैया नाम था, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे। यानी उदहम बिन उमैया यानी उमैया जो अबू अब्दुल्ला की कुनियत रखते थे वो रसूल अकरम के सहाबी में से, असहाब में से थे, और रसूल से उन्होंने रवायतें और हदीसें भी नक़ल की हैं। और जनाब उदहम बिन उमैया ने बाद में बसरे में सुकूनत इख्तियार कर ली थी और बसरे के बहुत बानुफूज़ अफराद और मुत्तक़ी परहेज़गार अफराद में आपका शुमार होता था। और बसरे में जहाँ शियायान अली जमा होते थे, उन महफ़िलों में आप तशरीफ़ ले जाते थे। बहस, मुबाहिसा, गुफ्तगू, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन और मसाइल जो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, अखलाक़ी मसाइल, फ़िक़ही मसाइल, इनको ज़िक्र करने वाली जो नशिस्तें होती थी उसमें आप बहुत नुमाया किरदार रखते थे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के से करबला की तरफ रुख किया, या बाज़ की रवायत में मदीने से जब खरूज किया, तो बसरे भी एक ख़त लिखा था आपने, और बसरे से कुछ लोग आपकी तरफ आना चाह रहे थे। तो इब्न ज़ियाद ने कुछ लोगों को मामूर किया था कि बसरे से किसी को इमाम से मुल्हक़ न होने दें, और पूरी तरह से बसरे की नाकाबंदी कर दी गई थी। लेकिन 2-3 अफराद वहाँ से इमाम हुसैन से मुल्हक़ होने में कामयाब हुए थे। उसमें जनाब उदहम बिन उमैया का नाम भी हमको मिलता है कि आपको मुख्तलिफ़ लोगों ने नक़ल किया है। असरारुश शहादा में भी हुआ है, तनक़ीउल मक़ाल में भी हुआ है, रिजाल शेख तूसी में भी ज़िक्र है कि आप इराक़ से बसरे से निकले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़त व किताबत मुसलसल करते थे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नुसरत के लिए तलब किया तो आप बसरे से निकले, और बसरे के उन रास्तों को अवॉइड करते हुए जहाँ पर नाकाबंदी थी, आप धीरे धीरे मक्के के नज़दीक, बाज़ के लिहाज से आप मक्के पहुँच गए थे और इमाम के साथ मक्के से खुरूज किया। और बाज़ ने कहा कि नहीं, मक्के से जब इमाम निकल चुके थे तो मक्के के बाद की किसी मंजिल के ऊपर आपने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्हक़ हुए और फिर इमाम के साथ करबला मुअल्ला तशरीफ़ लाए, और ज़बरदस्त जंग करते हुए, इमाम के दुश्मनों से जंग करते हुए आप शहीद हुए। आप बाज़ लोगों का कहना है कि आपकी शहादत हमले ऊला में हुई है, लिहाजा बहुत ज़्यादा आपकी जंग के सिलसिले में चीज़ें हमको नहीं मिलती। इन्हीं के साथ साथ एक और नाम भी मिलता है यज़ीद बिन सबीत का, चूँकि तफसील से नहीं मिलता है इनके बारे में। यज़ीद बिन सबीत भी बसरे के रहने वालों में से थे, और अपने 10 बेटों के हमरा वो करबला के लिए बसरे से निकले थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 उनके साथ करबला पहुँच सके। बाकी या रास्ते में शहीद कर दिए गए या वापस पलट गए या नहीं आ सके करबला तक। लेकिन आपके यानी यज़ीद बिन सबीत या सुबीत, ये और इनके 2 बेटे जिनका जिक्र इंशाअल्लाह बाद में आएगा, ये करबला में मुल्हक़ हुए और इमाम की रकाब में शहीद हुए। चूँकि हम उन शुहदा का नाम भी जिक्र कर रहे हैं जो किसी एक मनाबे में भी आ गया है, तो एक नाम और हम जिक्र करेंगे, और वो नाम जो है बहुत ही मशहूर नामों में से एक नाम है, लेकिन शहीद करबला के उन्वान से बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। वो नाम इसहाक़ इब्न मालिक अश्तर नख़ई का नाम है। जनाब मालिक अश्तर नख़ई के एक बेटे इब्राहीम वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिन्होंने जनाब मुख्तार के साथ क़याम किया था और जनाब मुख्तार की तरफ से जंग की थी, और शुहदा करबला से जो इंतकाम लिया गया था उसमें उनकी बहुत नुमाया कारकर्दगी थी। लेकिन इसहाक़ बिन मालिक अश्तर का नाम बहुत कम मिलता है, लेकिन बाज़ किताबों में उनका नाम मिलता है। फ़ाज़िल दरबंदी ने अपनी किताबों में असरारुश शहादत और जवाहिरुल ईक़ान में जनाब इसहाक़ बिन मालिक अश्तर को करबला के शहीदों में लिखा है और शुमार किया है। लेकिन
زیادہ تر جو ہمارے پاس کتابیں ہیں اور ہمارے پاس مقاتل ہیں اس میں جناب اسحاق ابن مالک اشتر کے سلسلے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ کربلا کے شہداء میں ہوں، لیکن ان کا نام سے جو 2 کتابوں میں فاضل درمندی نے ذکر کیا اس میں ان سے منسوب ایک رجز بھی منسوب کیا ہے کہ نفسی فدا کا تعانو و خالد حتی یبائن من کل مجاہد، یہ پوری بیت ہے اس طرح سے جس میں وہ امام حسین سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے امام حسین کے جانثاروں یعنی امام حسین کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں میں تم پر قربان ہو جاؤں اور نیزے و شمشیر کے زخم کو کھا لوں تاکہ تم سے تمہارے جیسے مجاہد جو جس طرح پہچانے جا رہے ہیں دنیا میں بھی انہی میں سے پہچانا جاؤں اور میں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتا رہوں۔ تو ان کا نام ہر جگہ تو نہیں ملتا ہے، لیکن چونکہ فاضل درمندی نے نقل کیا تھا لہٰذا ہم نے اپنی اس فہرست میں لکھ لیا ہے، اگرچہ مشہور نہیں ہے اور جناب اسحاق ایک بہت عام شخصیت نہیں تھے کہ ان کا نام اگر ہوتا تو لوگ ذکر نہ بھی کرتے، لہٰذا ممکن ہے کہ کسی نے اشتباہاً کسی اور شخص کو اسحاق سمجھ لیا ہو، یا بہت ممکن ہے کہ جناب مالک اشتر کے اس بیٹے کو ذکر نہ کیا ہو اور جناب ابراہیم کی وجہ سے اسحاق کے سلسلے میں زیادہ باتیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں، لیکن بہرحال چونکہ فاضل درمندی نے ان کا نام لیا تھا لہٰذا ہم نے اپنے تحقیق میں ان کو شامل کرتے ہوئے ان کو شہدائے کربلا میں شمال کیا۔ بعض کے نزدیک انہوں نے تقریباً 500 لوگوں کو کربلا میں امام حسین کے مخالفین سے قتل کیا اور بعد میں جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جزاک اللہ کہ جیسا کہ بہترین انداز میں بھی آپ نے 2 شہدائے کربلا کے بارے میں تذکرہ کیا۔ بعض مقاتل میں ان کے اسامی اور ان کے نام اسما ملتے ہیں لیکن کچھ جگہوں کے اوپر نہیں ملتے، لیکن بہرحال آپ نے اپنی قد و کاوش اور اپنی زحمتوں کے نتیجے میں ان شہداء کے نام کو بھی ان شہدائے کربلا میں ذکر فرمایا کہ جن کے نام دیگر کتابوں کے اندر بھی ذکر ہیں اور بیان ہے تاکہ حق کے شہدائے کربلا اور حق کے جانثاری اور حق کے جافشانی ادا ہو سکے۔ اس کے بعد مولانا اگلی آپ کے فہرست کے اندر جو شہید کربلا ہے وہ کس نام سے؟ ان کا نام جو اب ہمارے پاس نام ہے وہ اسلم بن عمر ہے، اور یہ غلام ترکی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، جو ایک ترکی غلام کا ذکر بہت آتا ہے اور لوگ عام طور سے لیتے ہیں۔ یہ اس نام سے ان کا جو اصل نام تھا وہ اسلم بن عمر تھا، اور یہ واقع کربلا میں شہداء میں کی فہرست میں شامل ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والوں میں ہیں۔ ان کی طرف 1-2 اشعار بھی منقول کیے گئے ہیں، لیکن دیگر افراد کی طرف بھی چونکہ وہ شعر منقول ہے لہٰذا ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، کہ بہت ممکن ہے کہ کسی اور کا شعر ہو اور ان کے نام سے آگے ہو۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ایک شعر کئی لوگوں نے پڑھا ہو، کہ کسی کا شعر اچھا لگ گیا تو اس نے بھی میدان میں آ کر اسی عنوان سے شعر کو پڑھا کہ امیری حسین و نعم الامیر، یہ جناب مسلم کی طرف بہت باقاعدہ منسوب ہے، تو ممکن ہے کہ اسی جملے کو انہوں نے یہاں دہرا دیا ہو۔ اور ان کو شہدائے کربلا میں جب کافی لوگ شہید ہو گئے تو ایک بار آپ نے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ مجھے جنگ کی اجازت دی جائے، اور امام علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی۔ ابن شہر عاشوب نے بھی لکھا ہے کہ یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور بہترین قاری تھے قرآن کے، جبکہ ترک کے رہنے والے یعنی اصالتاً ترک کے تھے تو ترکی کہلاتے تھے، غلام تھے، ترک کے کسی جنگ میں گرفتار ہو کے غلام ہو کے کسی صحابی یا کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن غلام رہے، اور لیکن قرآن کی تلاوت پہ بہت زبردست مہارت رکھتے تھے اور عربی زبان کے بہت بڑے عالم تھے، اور بعض مواقع پر امام حسین کی کاتب بھی رہے ہیں، یعنی امام حسین کو جب خط لکھوانا ہوتا تھا، چونکہ پہلے زمانے میں کاتب کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ باقاعدہ چیزوں کو تیار کرے، تو امام حسین کبھی کبھی خط لکھوانے کے لیے غلام ترکی یعنی جناب اسلم سے بھی کہتے تھے کہ تم یہ خط لکھو، تو امام حسین کی کتابت کرنے والے افراد میں بھی ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ یہ مدینے سے مکے اور پھر مکے سے کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور پھر امام سے اجازت لے کر جب میدان کربلا میں آپ گئے، بہترین جنگ کی، زبردست جنگ کی، بہت سے دشمنوں کو فرنار کیا، اور آخر میں جب آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر زمین پہ گرایا گیا تو آپ جب زمین پہ گرے تو بعض روایت کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہر شہید کے جنازے میں پہنچتے تھے، آپ کے جنازے پر بھی پہنچے اور آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا رخسار آپ کے رخسار پر رکھ کر بہت دیر تک گریہ کیا، کیونکہ بہرحال ایک محبت امام حسین علیہ السلام ان سے کرتے تھے۔
تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، یعنی جناب اسلم نے اپنی آنکھوں کو، اسلم ترکی اسلم بن عمرو نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ بافضیلت کون ہو سکتا ہے کہ جوانان جنت کا سردار کا رخسار میرے رخسار کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور آپ قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو ان سرداروں میں، غلام ہوتے ہوئے بھی ان سرداروں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا جو رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل بھی ہیں، اور جن کو قیامت تک دنیا السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ کہہ کر یاد کرتی رہے گی۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ بہت سے شہدائے کربلا ایسے تھے کہ جو خود مدینے سے امام کے ساتھ ملحق تھے، لیکن بہت سے شہدائے کربلا ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن کا نام ہمیں شہدائے کربلا کے اندر یعنی یوں کہا جائے کہ مدینے سے نہیں ہے امام کے ساتھ، لیکن کوئی بصرے سے شامل ہو رہا ہے، کوئی کوفے سے شامل ہو رہا ہے، یا کوئی دشمنان آل محمد کی طرف سے ہونے کے بعد ان کی مخالفت کرتے ہوئے امام کی جانب آ کے ملحق ہو رہا ہے۔ سوال یہاں کے اوپر یہ آگا کہ شہدائے کربلا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، کہ کس طریقے سے لوگ آ کے امام سے منسوب ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ملحق ہو رہے ہیں اور اپنا خون اور اپنی قربانی امام کے اوپر قربان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان سارے شہیدوں میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سب لوگ مدینے سے ساتھ امام کے نہیں چلے تھے، بہت سے لوگ مکے میں امام سے ملحق ہوئے، بہت سے لوگ راستے میں امام سے ملحق ہوئے، بہت سے لوگ روز عاشور آ کر امام سے ملحق ہوئے، جیسے ایک دو قسط پہلے شاید ہم نے ذکر کیا تھا، جناب حور مثلا صبح میں ملحق ہوئے یا شب میں ملحق ہوئے، بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام سے خط و کتابت کے بعد ملحق ہوئے، یا امام نے خود طلب کیا، جیسے جناب حبیب بن مظاہر کے لیے سلسلے میں ملتا ہے، جناب زہیر بن قین کے سلسلے میں ملتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز اس اختلاف کے باوجود ایک چیز ضرور کامن ہے کہ یہ جتنے بھی افراد تھے یہ معرفت بہرحال رکھتے تھے، یعنی مثال کے طور پہ وہ افراد بھی جو مثال کے طور پہ کسی وجہ سے خوارج عقیدہ رکھتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے امام حسین آئے اور انہوں نے امام حسین کی مظلومیت کو بھی دیکھا یا امام حسین علیہ السلام کی باتوں کو سنا تو انہوں نے ہدایت حاصل کر لی۔ دیکھیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اندر سے باطناً پاک ہو، کیونکہ امام حسین نے خود یوم عاشورہ کہا کہ تمہارے اوپر میری باتیں اس لیے اثر نہیں کر رہی ہیں کہ تمہارا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا امام کی معرفت آمیز باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو اس کے باوجود اس طرح کا افراد سے ملحق کا امام حسین سے ملحق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ باطناً پاک لوگ تھے۔ ممکن ہے حالات کی مجبوری کی وجہ سے کسی لشکر میں چلے گئے ہوں، یا کسی کے غلام ہونے کی وجہ سے کسی آدمی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں، یا حقائق سامنے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ امام سے دور ہو، لیکن جب حقائق سامنے آ گئے تو چونکہ پاک دامن لوگ تھے اور شکم مال حرام سے پاک تھا، لہٰذا فوراً انہوں نے امام کی نصرت کی۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ افراد عظمت بھی رکھتے ہیں اور یہ افراد ہمارے لیے آئیڈیل بھی بنتے ہیں کہ ہمیں ان سے یہ سبق لینا ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، چاہے دیگر شہوات کے حوالے سے ہو، ہر حال میں جو انسان پاک رہے گا اس کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور ہدایت کبھی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان نا امید نہ ہو، لیکن ہاں ضروری کہ باطناً اپنے آپ کو پاک رکھے تاکہ جب ہدایت اس کے لیے آئے تو وہ اس کو قبول کر سکے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں کہ خود عمر سعد جو امام کی معرفت بھی رکھتا ہے، امام کو پہچانتا بھی ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، امام کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی جناب مسلم کو دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی امام حسین کے سامنے جب امام حسین اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا تو امام حسین سے گستاخ آمیز جملہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی جنت جو ہے وہ ادھار کی چیز ہے، مجھے نقد میں شہر رہ مل رہا ہے۔ اور پھر امام نے اس سے کہا بھی کہ تمہیں شہر رہ کہ گندم نصیب نہیں ہوگا، تو اس نے گستاخانہ جواب دیا کہ میں وہاں کے جو سے کام چلا لوں گا۔ تو جب پٹی بنتی ہے کیونکہ مال حرام سے شکم بھرا ہوا ہے، لہٰذا جوانان جنت کی دی ہوئی گارنٹی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو اس لشکر میں تھے لیکن اس طرف آ گئے، یا بصرے میں رہنے والے تھے لیکن کربلا پہنچ گئے، یا مثال کے طور پہ غلام تھا، ترکی غلام جو نہ عرب ہے نہ کسی قسم کی کوئی سوسائٹی میں اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ چونکہ معرفت رکھتا ہے لہٰذا وہ امام کی نصرت پہ پہنچتا بھی ہے، امام کے کاتب ہونے کا شرف بھی حاصل کرتا ہے، اور امام اس کی شہادت پہ اس کے رخسار پہ رخسار رکھ کے گریہ بھی کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی پہنچاتے ہیں جو اسلام کی سب سے اہم تعلیم ہے آج کے دور میں، کہ اسلام عمل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے،
اس کو قوم سے مطلب نہیں ہے، نجات سے مطلب نہیں ہے، قبیلے سے مطلب نہیں ہے، سوشل اسٹیٹس سے مطلب نہیں ہے۔ امام کی نظر میں اگر کوئی انسان غلام بھی ہے لیکن اس کا عمل صالح ہے تو امام اس کو اپنے بالکل بغل میں جگہ دیتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور اگر انسان کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ سگا ہی کیوں نہ ہو، امام کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہاں کے اوپر مولانا نے جس جانب اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم پیغام ہے دنیا والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہدایت کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے اہم جو رکن ہے وہ ہے انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں جب جناب حر علیہ السلام امام سے ملحق ہوئے ہیں تو یہ ابھی تک کے حر تھے، لیکن جیسے ہی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے اپنے سینے سے لگایا، امام نے اپنے کلیجے سے لگایا، اور یہ حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ یہ کس بنیاد کے اوپر؟ کیونکہ ان کے اندر ہدایت کی رمق اور ہدایت کا چراغ روشن تھا۔ آغا اس کے بعد وہ شہدائے کربلا کی جس کی فہرست آپ نے مرتب کی ہے، اگلا نام کس شہید کا ہے کہ جس کو آپ بیان فرمانا چاہیں؟ اگلا نام ایک بہت عظیم صحابی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں سے، ان کی رکاب میں جنگ کرنے والے افراد میں سے ایک نام ملتا ہے امیہ بن سعد طائی۔ یہ قبیلہ طئی کے قبیلہ طئی بہت مشہور قبیلہ ہے، یمن کا قبیلہ ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ سمسام بتائی گئی ہے، تو بہت سے لوگ ان کو سمسام کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اصل نام امیہ بن سعد ہے، قبیلہ طئی کے رہنے والے اسی لیے طائی کہلاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بھی مشہور انصار میں سے بھی ہیں، اور قدیم کتابوں میں تو بہت زیادہ ان کے بارے میں نہیں ملتا، لیکن متاخرین ان کے سلسلے میں جب تحقیق کی ہے تو اس طرح سے لکھا ہے کہ کوفے میں رہنے لگے تھے اور تابعی میں سے تھے، یعنی جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہے، اور امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور آپ نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی، اور خصوصاً جنگ صفین میں شریک ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین کربلا پہنچ گئے ہیں تو آپ جنگ سے کچھ روز قبل کسی طرح سے ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے اور کسی طرح سے لوگوں کو چھپتے چھپاتے 8 محرم کو بعض روایت کے حساب سے آپ امام حسین علیہ السلام سے کاروان سے ملحق ہوئے، اور 10 محرم کو زبردست جنگ کرتے ہوئے آپ نے کافی دشمنوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد جام شہادت کو نوش کیا، اور اپنی نصرت جو ہر امام کے ساتھ آپ کی تھی، یعنی امیر المومنین کی زمانے میں امیر المومنین کے لیے جنگ کرتے ہوئے جاں فشانی کی، امام حسن کے زمانے میں کوفے میں بسے رہے، اور جب امام حسین کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح ہو کر امام تک پہنچایا، اور اپنی جان کو امام کی خدمت میں نشاور کیا اور پیش کر کے قربانی کو پیش کیا۔ کیا آغا جس صحابی کے بارے میں بھی آپ نے اشارہ کیا ہے، جن کی جافشانی اور قربانی کو، کیا ان کے حوالے سے میدان کربلا کے اندر کوئی رجز یا کوئی شعر اس طریقے کا ملتا ہے کہ جس کو انہوں نے وہاں کے اوپر بیان کیا ہو؟ ہم نے جن منابع میں چیک کیا ان میں ان سے منسوب 1 یا 2 اشعار جو ملتے ہیں وہ دوسرے شہداء کی طرف بھی منسوب ہیں، اور اس میں کنیتیں یا جو القاب استعمال ہوئے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے شہداء کا شعر ہے جو انہوں نے بھی شاید استعمال کیا ہو، خود ان سے مخصوص اشعار کو کسی نے نقل نہیں کیا۔ لیکن جو چیزیں ملتی ہیں ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ آپ جنگ صفین میں ان مرحلوں میں جب امیر المومنین کا ساتھ دینے والے کم لوگ رہ گئے تھے اور خوارج ایک طرف ہو رہے تھے، تب بھی آپ امیر المومنین کی رکاب میں رہے اور مسلسل جنگ کرتے رہے۔ دیگر غزوات میں بھی آپ نے بہت زیادہ شرکت کی، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا معلیٰ پہنچنے کے سلسلے میں بھی بہت سے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے، کوئی کوفے سے نکلنا محرم کے مہینے میں، خصوصاً جب کربلا پہنچ چکے امام حسین، ہر طرف سے پریشانی ہو چکی تھی، تب ان کے لیے بہت مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے 8 محرم کو اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاتے۔ ظاہراً امام حسین تک باہر سے پہنچنے والے افراد میں سب سے آخری فرد آپ اور جناب حبیب نے مظاہر ہیں، کیونکہ اس کے بعد 9 محرم کو تقریباً چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا گیا تھا، اور کوئی امام حسین سے باہر سے پھر ملحق نہیں ہو سکا۔ جو ملحق ہوئے ہیں وہ یا پھر کربلا میں پہلے سے موجود تھے دوسرے لشکر میں، اور پھر صبح کے وقت امام کی طرف آ گئے یا ظہر کے وقت امام کی طرف آ گئے، لیکن باہر سے کوئی آنے والا پھر ہم کو نہیں ملتا ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، بہترین بیان تھا کہ جو معرفت امام رکھتے تھے، یا پھر وہ پہلے سے امام کے ساتھ ملحق تھے، یا پھر اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے
امام سے ملحق ہوئے ہیں یا دشمنوں کے لشکر میں شریک ہو کے، بہرحال کسی بھی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو میدان کربلا کے اندر پہنچایا ہے تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے وقت کے امام کی نصرت اور مدد کر سکیں۔ لہذا اگلے شہید کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں ہمارے ناظرین تک کے، اس پیغام کو آپ پہنچا سکیں۔ اگلا شہید جو ہے وہ بہت تاریخ میں ان کا نام موجود ہے، تقریباً تمام فہرست میں ان کا نام موجود ہے جو ہمارے پاس فہرستیں ہیں یا شہداء کربلا کے جو نام جو گنج شہداء کربلا میں لکھے ہیں ان میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ یہ جناب انس بن حارث کاہلی ہیں، یہ اصحاب رسول میں سے ہیں، یعنی انہوں نے جنگ حنین میں شرکت کی ہے، دیگر جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، اور بہت تفصیل سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے انس، جب میرے بیٹے حسین کربلا پہنچیں اور سرزمین عراق پر جنگ کے لیے پہنچے تو تم ان کی مدد ضرور کرنا۔ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے خدا نے زندگی دی تو میں ان کی نصرت ضرور کروں گا۔ آپ کوفے میں پھر رہنے لگے اس انتظار میں کہ رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا بیٹا عراق آئے گا تو اس کی مدد کرنا، اور کافی عمر ہو چکی تھی۔ بہرحال آپ نے جنگ حنین میں شرکت کی ہے، رسول کے صحابی میں سے، تو بہرحال سن 61 ہجری میں آپ کی عمر اچھی خاصی ہو گئی ہوگی، لہٰذا آپ انتظار کرتے رہے۔ بعض روایت میں کہ آپ نے اپنا خیمہ جو تھا وہ کربلا عراق کے راستے میں لگا دیا تھا، یعنی جو حجاز سے جو بھی لوگ کربلا کی یعنی کوفے کی طرف آئیں گے تو جو راستہ ہے حجاز کا اس راستے پہ کہیں پہ اپنا خیمہ نصب کر دیا تھا، یا اپنے کسی غلام کو مامور کر دیا تھا کہ اگر کبھی بھی حسین ابن علی ادھر سے گزریں تو مجھے خبر کر دینا۔ اور جب ان کو خبر ملی کہ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں تو آپ راتوں رات اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق کیا، اور رسول سے جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس کو پوری طرح سے نبھایا۔ چونکہ بزرگان میں سے تھے لہٰذا آپ کئی مرتبہ امام کی طرف سے امر سعد کی طرف گئے کہ کسی طرح اس کو جنگ سے روک لیں، کسی طرح اسے خون ریزی سے روک لیں، چونکہ اصحاب میں سے تھے، آپ کی بات کی اہمیت تھی، تو آپ چاہتے تھے، کوفیوں کو روکتے تھے۔ امر سعد کو کئی دفعہ تلقین کی لیکن وہ اس بات کی طرف آمادہ نہیں ہوا۔ آخر میں روز عاشوراء جناب انس نے اپنی جان فشانی کرتے ہوئے، بعض لوگوں نے اس طرح سے میدان میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا قد علمت کاہلھا ودودان والخنود فین والقیس اعلان، یعنی اس طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاہل اور دودوان اور خندف و قیسی الگ الگ قبیلے ہیں، ان کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میرا قبیلہ ہمیشہ نابود کرنے والا رہا ہے، یعنی میرا قبیلہ ہمیشہ دشمنوں کو ختم کر دینے والا قبیلہ رہا ہے، اور ہم شیر کی طرح حملہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور آج میں علی اور خدا الرحمن کے لشکر کی طرف سے ابو سفیان جو خاندان شیطان کا پیروکار ہے اس کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سے ہیں۔ وَاسْتَقْبِلُ الْقَوْمِ الْبَزْرِ الْعَلَانِ آلِ علی شیعۃ الرحمن، میں آل علی اور رحمان کے شیعوں میں سے یعنی خدا کے شیعوں میں سے ہوں، اور آل حرب شیعۃ الشیطان، اور آل حرب جو ہیں وہ شیطان کے ماننے والے ہیں، میں ان کے خلاف جنگ کرنے والا ہوں۔ اور صحابی رسول کا اس طرح سے رجس پڑھنا اور میدان میں آنا خود ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں نقل کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے بہت سخت جنگ کی اس بڑھاپے کے عالم میں، اس عمر کے عالم میں بھی، لیکن وہی کہ عقیدے کی، جب انسان کے پاس عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عمر اور جسم اس کو نقصان کمزور نہیں کر پاتے، لہٰذا انہوں نے زبردست جنگ کی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے 18 اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے 50 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، اور آخر میں جام شہادت کو نوش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقبرہ ہے اور جہاں پہ گنج شہداء ہے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ذریعے سے ہمارے ناظرین تک کے شہداء کربلا کی اہمیت اور فضیلت کو پہنچایا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور چونکہ اس پروگرام کا مقصد بھی شہداء کربلا کی عظمت ہے اور ان کی فضیلت ہے اور ان کا مقام ہے، لہذا اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے درمیان موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ یہاں کے اوپر آج کے ایپیسوڈ کے اندر، آج کے پروگرام کے اندر
مولانا نے کچھ اصحاب کے بارے میں، کچھ شہدائے کربلا کے بارے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کی ہے، کیونکہ واقعاً یہ شہدائے کربلا نے ایک عظیم اور ایک ایسا مقام حاصل کیا ہے اپنے خون کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے، کہ جس کو واقعاً ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پیغام کو لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عالم انسانیت تک اور عالم بشریت تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ لہذا بہت بہت شکریہ آقا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے اور اپنے بہترین انداز اور اپنے بیان سے مستفیض کیا ہمارے ناظرین کو۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو پھر زحمت دیں گے کہ اگلے شہدائے کربلا کی جن کو آپ نے اپنی فہرست کے مطابق مرتب کیا ہے، ان شہدائے کربلا کی مقام اور عظمت کو آپ بیان کریں۔ لہذا آپ سے ناظرین محترم یہاں کے اوپر اجازت ہے، لیکن ایک بات اور کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔